अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। एक बार फिर अफरान शेख आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए स्टोरी लेके आया हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत मज़े की स्टोरी है। स्टोरी सुनाने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि हमें बचपन के अंदर कुछ ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए या सोच समझ के करने चाहिए या अपने बड़ों से पूछ के करने चाहिए, लेकिन हम वो काम बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि हम तो बच्चे होते हैं और जो बच्चे होते हैं वही दिल के सच्चे होते हैं और वो हमेशा वही काम करते हैं जिनसे बड़े हमें रोकते हैं, क्योंकि बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होता। अब एक आग होती है, आग से हमें बड़े कितना रोकते हैं कि जब तक हम उस आग में हाथ जला नहीं लेते हमें कर नहीं आती बिल्कुल। इसी तरह की कुछ एक कहानी है। हमारे एक लिसनर है, उन्होंने हमारे साथ ये कहानी शेयर की है, स्टोरी, तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी ज़िला उकाड़ा की है कि वहाँ पे हमारे लिसनर बताते हैं कि उनके मामू की शादी हुई और शादी के बाद हंसी खुशी उनकी ज़िंदगी गुजर रही थी कि अचानक क्या होता है कि कुछ अरसे बाद उनके जो मामू होते हैं ना वो स्मोकिंग नहीं करते बिल्कुल। तो उनकी ममानी क्या देखती हैं कि वो एक अचानक से एक सीढ़ी पे बैठ के, जो सीढ़ियाँ अपने घर की सीढ़ियाँ नहीं होती, वहाँ बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं बहुत खामोशी से। तो वो उनके पास जाती हैं और उनके पास जाके उनसे वो मुखातिब होती हैं कि उस ज़माने में एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता था अपने हस्बैंड को प्यार से बुलाने के लिए। वो क्या कहते हैं, वो अल्फाज ये होता था जैसे बाबू। वो भी अपने मतलब हस्बैंड को प्यार से बाबू कहकर बुलाती थी। उन्होंने 2-3 बार जाके अपने हस्बैंड को आवाज़ दी कि बाबू ये आप क्या कर रहे हैं, आप तो स्मोकिंग करते ही नहीं हैं। लेकिन उन्होंने फिर भी उनकी ना सुनी। वो फिर बार बार 2 से 3 बार 4 बार उन्होंने आवाज़ दी कि बाबू बाबू। 5वीं बार जब उन्होंने आवाज़ दी कि बाबू ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने उंगली से इशारा किया ऐसे करके कि पीछे हो जाए, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं है। वो फिर से लगी रही कि बाबू आप तो स्मोकिंग नहीं करते, आप स्मोकिंग नहीं करते, आप क्यों सिगरेट पी रहे हैं। तो आप यकीन करें उन्होंने गुस्से में आके उस वक्त उनके मुंह पे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। आप यकीन करें थप्पड़ ऐसा मारा, हमारे लिसनर बताते हैं कि एक कमरे की साइड पे वो बैठे थे, जब उन्होंने उस कमरे की साइड से उनको थप्पड़ मारा तो वो सामने वाली दीवार पे लगी और उनके मुंह का निशान कुछ 3 से 4 दिन तक उनके मुंह पे रहा है निशान। जैसे हाथ का निशान नहीं होता, थप्पड़ मारते हैं उंगली का निशान छप जाता है। अक्सर हम बच्चों को भी कहते हैं कि तुम ये काम छोड़ो तो हमें ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि उंगलियों के निशान छप जाएंगे। खैर स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। तो ये पूरी स्टोरी वहाँ से शुरू हुई कि बचपन में वो खेलने के लिए अपने उकाड़ा के जो गांव था छोटा सा दिपालपुर, जहाँ पे वो रिहाइश थी उनकी, वहाँ पे बाहर आए खेलने, खेतों के आसपास खेल रहे थे। वो दोपहर का टाइम था। तो दोपहर के टाइम में उन्होंने सोचा कि बहुत धूप हो रही है, मैं किसी दरख्त होता है उसके नीचे जाके खेलना शुरू कर दूँ। उन्होंने किसी दरख्त के नीचे बैठे और वहाँ पे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। खैर वहाँ पे वो खेलते रहे और बैठ के अपने हाथ से मिट्टी खोदते रहे। बच्चों को आदत होती है ना कि मिट्टी में खेलने की और मिट्टी खोदने की। उन्होंने जब मिट्टी खोदी तो वो क्या देखते हैं कि मिट्टी के अंदर 11 रुपये पड़े हुए। ये बात मैं आपको बहुत ज़्यादा पुरानी बता रहा हूँ। उस ज़माने में 11 रुपये, इस ज़माने के 1100 रुपये। वो देखकर बड़े खुश हुए। वो 11 रुपये उठा के ना उन्होंने घर पे आके किसी को बताया, ना घर पे आके अपनी अम्मी को बताया, ना अब्बू को, ना किसी बहन भाई को। खैर वो 11 रुपये को लेके आए और जैसे
سے بچے کچھ کھا پی نہیں لیتے، کینڈیز وغیرہ ہو گئی، اس زمانے میں جو بھی کچھ ملتا ہوگا خیر بچوں کے لیے انہوں نے وہاں سے خریدی، دکانداروں سے، مختلف دکانداروں سے، اور خرید کے گھر لا کے کھانا شروع کر دیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں ان کے گھر والے کہ کچھ عرصے بعد ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ تو خیر ڈاکٹر کہہ رہا ہوں سوری، خیر گھر والوں نے سوچا کہ بچے ہیں بیمار ہوتے رہتے ہیں، ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئے، مختلف ان کا علاج چلتا رہا، لیکن طبیعت جو تھی ان کی خراب ہوئی وہ ایسی خراب ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ وہ بڑے پریشان تھے، انہوں نے مختلف ڈاکٹر سے علاج کیا، لیکن دن بہ دن ان کی طبیعت جو تھی وہ خراب ہو رہی تھی۔ کرنے آتا ہے نا کوئی گھر پہ، تو ان کے گھر پہ آئے وہ، انہوں نے ان کے بیٹے کو دیکھا، انہوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے، تو ان کی والدہ نے بتایا کہ ان کو بہت سے ڈاکٹرز کو دکھا چکے ہیں لیکن یہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو تم اب ڈاکٹرز کو تو دکھائے رہے ہو، ساتھ ساتھ ان کو کسی عامل کو بھی دکھا دو، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ کوئی روحانی مسئلہ ہے یا یہ کوئی میڈیکلی مسئلہ ہے۔ تو ان کو یہ بات اچھی لگی۔ ان کے گھر والوں نے اگلے دن ہی، ان کے ایک بزرگ تھے گاؤں کے قریبی تھے، وہ سب لوگ ان کو وہاں پہ لے گئے ان کا روحانی دم کروانے۔ تو جب وہ ان کو وہاں پہ لے کے گئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو پیسے تھے یہ جنات کے بچوں کے تھے، جنہوں نے وہاں پہ رکھے گئے تھے کہ ہم واپسی آ کے ان پیسوں کو اٹھا لیں، لیکن وہ پیسے ان کو مل گئے اور انہوں نے خرچ کر دیے۔ لہٰذا اب اس بچے پہ جنات کی حاضری کرائی گئی۔ جب جنات کی حاضری کرائی گئی، جنات حاضر ہوئے اور جنات نے ایک ہی بات کی کہ ہمیں وہ پیسے ہر حالت میں چاہیے۔ گھر والوں نے 11 روپے کر کے، اسٹرانگ فیملی تھی پیچھے سے، پیسے والے لوگ تھے، تو 11 روپے انہوں نے کر کے فوراً بزرگ کے ہاتھ میں رکھے، اور بزرگ نے ان سے کہا کہ یہ 11 روپے تھے، یہ تم لے جاؤ اور بچے کی جان چھوڑ دو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ لیکن انہوں کی خواہش یہ تھی، انہوں نے کہا کہ جو 11 روپے، جو سکے، جو نوٹ ہم نے خرچ کیے تھے ہمیں وہ ہی چاہیے۔ اب یہ تو سب آپ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم جب ایک نوٹ کہیں پہ خرچ کرتے ہیں کسی دکان پہ یا کوئی بھی چیز وغیرہ لینے جاتے ہیں تو ہمیں یاد تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ نوٹ کون سا تھا اور ہم نے کہاں خرچ کیا۔ اسی طرح اس بچے نے وہ جو سکے تھے، وہ جو نوٹ تھے 11 روپے، جہاں بھی خرچ کیے اس کو یاد نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ جو جنات تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہی پیسے چاہیے، وہ ہماری امانت تھی، تو اس نے وہاں سے کیوں نکلنا۔ حالانکہ ان کے گھر والوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تم جتنے پیسے مانگو گے ہم سب کچھ دے دیں گے تمہیں، سب کچھ، لیکن خدا کا واسطہ ہے ہمارے بیٹے کی جان چھوڑ۔ لیکن جنات نے ان کی ایک نہ سنی اور وہ بچہ بیمار ہی ہوا۔ خیر انہوں نے بہت سے گاؤں لے کے گئے، بہت سے عامل آئے، ان سے ان کا علاج بھی کروایا اور بہت علاج کروایا بہت، لیکن کسی سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ لہٰذا انہوں نے اس بچے کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ۔ عمر بڑھتی گئی، وقت گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کچھ بہتری کی طرف آئے، لیکن وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جب یہ 18 سال کی عمر کراس کرتا ہے بچہ، تو یہ مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار کسی کونے پہ جا کے اسموکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ وہ بچہ کسی بھی بری عادت میں نہیں تھا، نہ وہ اسموکنگ کرتا تھا نہ وہ کچھ کرتا تھا، لیکن ہفتے میں 10 دن 20 دن کے بعد وہ بچہ جا کے اسموکنگ کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دن وہ صحن میں بیٹھ کے وہ بچہ اسموکنگ کر رہا تھا، چھپ کر کے، نہ کسی سے بات کر رہا تھا نہ کچھ کر رہا تھا، تو اس کی امی نے کہیں دیکھ لیا کچن کی ونڈو سے، تو وہ اچانک غصے میں باہر آئیں اور چیخ چیخ کے بولنے لگی کہ تم یہ کیا حرکت کر رہے ہو، یہ اچھی حرکت نہیں ہے، یہ پینا بری بات ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے۔ تو سیم وہی ہوا کہ انہوں نے کسی کی سنی نہیں بات، کسی کی بھی نہیں سنی، اور وہ چیختی رہی۔ اچانک وہ قریب جا کے دیکھتی ہیں
تو اپنی بڑی بڑی لال آنکھوں سے جب انہیں غصے سے دیکھتے ہیں اور وہ راتے ہیں تو اچانک ہی وہ ڈر کے پیچھے ہوتی ہیں، اور ڈر کے پیچھے ہو کے اتنا خوف ان کی آنکھوں میں آ جاتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور وہ اندر جا کے کچن میں دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتی ہیں۔ ایسا کئی بار انہوں نے دیکھا، کئی بار ان کے ساتھ ایسا ہی ہوا، گھر کے مختلف افراد کے ساتھ ایسا ہی ہوا سیم۔ کسی کو انہوں نے تھپڑ لگا دیا، کسی کو انہوں نے غصے سے دیکھا، یا کسی کو انہوں نے چیخ کے پیچھے کر دیا۔ پھر عامل وغیرہ بہت سے آئے، اور بہت ایک نیک بزرگ آئے، انہوں نے بتایا کہ جب ان پہ حاضری ہوتی ہے تو یہ کونے میں جا کے یہ کام کرتے ہیں، لہٰذا پوری فیملی سے گزارش ہے کہ جب بھی ان کی ایسی کوئی حالت ہو ان کے قریب کوئی بھی نہ جائے، کوئی بھی ان سے بات نہ کرے، یہ 1-2 گھنٹے میں خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے یا سیٹ ہو جائیں گے۔ لہٰذا وقت گزرتا گیا، عمر بڑھتی گئی، شادی کی عمر آ گئی، شادی کی، لیکن جو ان کی وائف تھی ان کو یہ بتانا بھول چکے تھے گھر والے کہ ان کو ایک ایسا مسئلہ ہے اسموکنگ والا اور اثرات ہیں۔ خیر اس رات کو بھی جو بات میں نے آپ کو سنائی تھی کہ اس رات کو بھی وہ کونے پہ سیڑھیوں میں جا کے بیٹھ گئے، اور ان کی بیوی ان کے پاس آ کے بابو بابو کہہ کے بولنے لگی، اور انہوں نے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور وہ دیوار سے جا کے لگیں، اور 3 سے 4 دن تک ان کے منہ کا نشان نہیں گیا۔ اس کے بعد ان کے سارے گھر والوں نے ان کو بیٹھ کے سمجھایا اور ان سے کہا کہ جب بھی یہ کوئی ایسی حرکت کریں آپ نے ان کے قریب نہیں جانا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے کہ ان کے قریب کوئی نہیں گیا۔ خیر عمر بڑھتی گئی، بہت سے عامل وغیرہ بزرگ وغیرہ آئے ان کے علاج کے لیے، لیکن وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ آہستہ آہستہ کہتے ہیں نا کہ ڈھلتی عمر میں یہ چیزیں بہت اثر کرتی ہیں، کیونکہ انسان اندر سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے وہ چیزیں زیادہ ان پہ حملہ آور ہوتی رہیں، اور یہ کمزور کے کمزور ہوتے گئے، اور ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کے اللہ کو پیارے ہوتے ہیں۔ لیکن ان جنات نے ان کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد کہیں جا کے چھوڑا۔ اسی لیے میری بھی آپ سب لوگوں سے گزارش ہے، اور میں سب لوگوں کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ خدا را ان چیزوں سے دور رہیں۔ کوئی کچھ کہیں کے پیسے وغیرہ ملے، یا کوئی بھی چیز کھانے والی ملے، یا کوئی جانور بھی ملے، تو اس کو سوچ سمجھ کے ماریں، سوچ سمجھ کے ان چیزوں کو استعمال کریں، کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کس کی امانت یہاں پہ رکھی ہوئی ہے اور کس کی چیز یہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم بالکل بھی نہیں جانتے۔ کیونکہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ یقین کریں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں جب ایک بار کسی کے پیچھے لگ جائیں نا تو یہ چیزیں سالوں سال پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کوئی بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت اچھے نیک بزرگ یا نیک علم کرنے والے لوگ مل جاتے ہیں جو ان سے جان چھڑوا دیتے ہیں، ورنہ ان سے جان چھڑوانا ایک طرح کی ناممکن چیز ہے، کیونکہ یہ جنات وغیرہ کی کچھ اقسام ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ بہت ڈھیٹ ہوتے ہیں، جو پوری زندگی آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتے، آپ کی جان لے کے آپ کا پیچھا چھوڑتے ہیں۔ تو میری بھی بس آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ان چیزوں سے دور رہیں، ان چیزوں کو چھیڑنا، ان چیزوں سے مذاق کرنا بہت بھاری پڑ سکتا ہے، اور کوئی بھی بندہ اس چیز کو چھپا بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ان چیزوں کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا۔ اور ایک مسلمان کے ہوتے ہوئے اور ایک مسلمان ہونے کی صورت میں ہمیں اس بات کا اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ چیزیں برحق ہیں اور ایگزسٹ رکھتی ہیں اس دنیا میں قدم قدم پہ۔ تو بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے گرد و نواح کا سب کا خیال رکھیں، ان چیزوں سے دور رہیں، اور پلیز دوبارہ سے ریکویسٹ ہے آپ سب لوگوں سے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا، اور اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن پہ کلک لازمی کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی سٹوریز کا پتہ لگ سکے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے مزے کی سٹوریز میں آگے لے کے آتا رہوں گا۔ سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیں۔
کوئی غلطی ہو گئی ہو یا کوئی بات بری لگی ہو تو کومنٹس میں لازمی مجھے بتائیں آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ 5 آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگا اللہ حافظ